दूसरा पिलर आ गया। दूसरा पिलर है सेंसरी एक्विटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ NLP। इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। आप कहेंगे तो जितना टाइम कहेंगे मैं खर्च करूँगा, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इट विल प्ले ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और इसको सेंसरी एक्यूटी का मतलब है तेज़, यानी सेंसेस को तेज़ करना। और लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने एक सेंसेस को तेज़ करने के लिए एक एक्सरसाइज भी कर चुके हुए हैं। और जो लोग आज आए हैं उनको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी आने वाले वक्त में। कभी आपने गौर किया कि कभी आप चंबेली या मोतिये की खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, और सुबह पार्क में जाते हैं तो परिंदों की चहक और नगमा सराई सुनकर आपके कानों को बड़ी भली लगती है। और बरसात के मौसम में जब आसमान के ऊपर कौसो कज़ा के रंग देखते हैं तो आप उस रब्बे करीम की तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कभी आप रात को जब खाना खाने लगते हैं तो घर वालों ने नमक तेज़ डाला है और मुंह में डालते ही आपके मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। और कभी आपकी भूख की शिद्दत या प्यास की शिद्दत आपको बेचैन कर देती है, और बाज़ औक़ात आपकी थकावट और गनूदगी आपकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। तो ये तमाम खेल जो है ये आपकी 5 फिज़िकल सेंसेस की बदौलत है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास एक सेंस कम हो जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि ये 5 फिज़िकल सेंसेस बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। अब इन सेंसेस को ज़रा आगे चलते हैं। ज़्यादातर लफ्ज़ जो NLP में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, मैं उसके हवाले से यहाँ पे ले आया हूँ बात, गो कि आम सी चीज़ है। विजुअल का लफ्ज़ सीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑडिटरी, हीयर के लिए, सुनने के लिए ऑडिटरी इस्तेमाल होता है। और फिर टच के लिए टेक्टाइल होता है। और फिर सूंघने के लिए ऑल्फैक्टरी, और गैस्ट्रोटरी टेस्ट के लिए। ये इसलिए मैंने लफ्ज़ लिखे हैं आपके सामने कि जिसके नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि आपके नॉलेज में हो, लेकिन अब नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा कि इनको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो योर सेंसेस आर टर्म्ड एज मोडेलिटीज़ इन NLP। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम सेंसेस के ऊपर बात नहीं करते रहेंगे बार बार। इनको NLP में मोडेलिटीज़ कहा जाता है। लिहाजा अब आज के बाद आप जब NLP का हवाला आएगा तो आप इन 5 सेंसेस को मोडेलिटीज़ का नाम देंगे। अब यूजेज ऑफ मोडेलिटी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नगमान। मोहम्मद नगमान हमारे सामने आए हैं। आपने किसी खूबसूरत जगह को देखा हो, जैसे बागे जना है, रेस कोर्स पार्क है, या किसी पहाड़ी इलाके में सैर करने गए हों। जी जी। किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को कोई है आपके ज़हन में, एक को चूज़ कर लें। कर लीजिए। कर ली चूज़ जी। अच्छा, ज़रा बताइएगा, ये ऐसी जगह जहाँ पे आपने खूब एंजॉय किया हो, खाया पिया भी हो। जी जी। खूब। अच्छा, अब आप बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। ज़रा कलर कहार। कलर कहार, आपने क्या देखा वहाँ पे? पहाड़ी थी। और क्या था? जिसके ऊपर रेस्टोरेंट था। और वहाँ पे क़याम किया। हाँ हाँ। रात को भी नीचे लाइटें वगैरह बड़ी शानदार नज़र आती थी। ठीक है। और उधर से गुजरते हुए जो बड़े बड़े ट्रक थे, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़े अजीबोगरीब थे। अच्छा। क्योंकि बाद में पता चला कि वो फ़ौजियों के थे। फ़ौजियों के थे जी। तो वहाँ पे कुछ खाया भी था आपने? हाँ जी, खाया था। क्या खाया था आपने? हमने वहाँ पे वो चिकन कढ़ाई और फिर मटन कढ़ाई। तो कैसा लगा आपको? बड़ा शानदार मज़ेदार था खाना। अच्छा, कुछ आपने वहाँ पे सुना, कोई शोर गुल वहाँ पे क्या था? कोई
چیزوں کا, کوئی ٹرکوں کا, کسی چیز کا, کیا شور بڑا کم تھا, تو کبھی کوئی خاموشی زیادہ تھی. خاموشی زیادہ تھی. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ دوسرے لوگ آپ سے کیا باتیں شیئر کرتے رہے, کچھ کرتے رہے ایک دوسرے سے باتیں, یا آپ لوگ اکیلا جاتا ہوں جی. اچھا آپ اکیلے جاتے ہیں تو لوگوں کا کوئی شور و غل تو سنا ہوگا نا آپس میں باتیں کرتے ہوئے؟ نہیں وہاں پہ اتنا نہیں تھا. اچھا برل چلیں ٹھیک ہے. جی. اچھا جی, اب انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی 5 سینسز کو ایکسٹرنلی یوز کیا پہلی دفعہ انفارمیشن لینے کے لیے. پہلی دفعہ انفارمیشن لے کے لیے وہ جو اپنے مائنڈ میں انہوں نے وہ تصویریں بنائی ہوئی تھیں, ان تصویروں کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور لیکن اب کیا کیا ہے, اس وقت انہوں نے انہی سینسز کو انٹرنلی یوز کیا ہے اس ایونٹ کو, اس سچویشن کو ریپیٹ کرنے کے لیے, مجھے بتانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 5 سینسز کو 2 انداز میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 ایکسٹرنلی ٹو ریسیو انفارمیشن, اور نمبر 2 انہی سینسز کو اسی آرڈر اینڈ سیکوینس میں ہم استعمال کرتے ہیں انٹرنلی. گاٹ دا آئیڈیا. شکریہ جی آپ کے آنے کا, بہت شکریہ, آپ نے شیئر کیا. اب جب انٹرنلی یوز کرتا ہے تو ساتھ لکھا ہوا ہے اسپیسیفک پیٹرن, ایک خاص انداز میں. وہ خاص انداز کیا ہیں, ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے. اور وہ خاص انداز, ان کو ہم کہتے ہیں سب موڈیلٹیز. پہلے لفظ آیا تھا موڈیلٹی کا. موڈیلٹی ایک سینس کو کہتی ہیں, دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا اور سونگنا, یہ موڈیلٹی ہے. اب اس کے نیچے ٹکڑے جو ہو گئے ہیں اور چھوٹے, ان کو سب موڈیلٹیز کہیں گے. اب وہ سب موڈیلٹیز کیا ہے کہ جب اس نے پکچر بنائی پہلی دفعہ پکچر بنائی تو کیا یہ رنگین ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے, کیا روشن ہے یا اندھیری ہے, کیا یہ واضح ہے یا غیر واضح ہے, کیا یہ دور ہے یا قریب ہے, بکھری ہے یا یکجا ہے وہ تصویر. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد وہ شفاف ہے یا دھندلی ہے, اور پھر بڑی ہے یا چھوٹی ہے, اور دائیں ہیں یا بائیں ہیں, اس طرف یا اس طرف, اور پھر فریم میں ہے یا بغیر فریم میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بات واضح نہیں ہو سکی جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ ایک آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ, آپ کو کیسی لگتی ہے؟ نوٹس یور فیلنگس. اور اگر آپ اسی کو اس طرح دیکھتے ہیں, از دیر اینی ڈفرینس؟ آپ کے نروس سسٹم کے بول رہے از دیر اینی ڈفرینس. اور اگر آپ ایک اور تصویر دیکھ لیں, اب آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہے, اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے کیا فیل کرتے ہیں, کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اور اگر اسی سیم منظر کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو کیا کوئی چینج آتی ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلڈ سسٹم بنا دیا ہمارے اندر کہ ہم اسی طرح کر رہے ہیں. NLP نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. اگر فوبیا والا کیا تصویر بناتا ہے, وہ کلرفل تصویر بناتا ہے. یا لفٹ میں پھنس گیا ہے, لفٹ وہ بنائے گا کلرفل. اسٹیج پہ نہیں بول سکتا, کلرفل بنائے گا, اور وہ اس کے اندر اسی طرح کے ایموشن آ جائیں گے. ایک اور تصویر دیکھ لیجئے گا. یہ بچہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ذرا غور کرتے ہیں تو کچھ دھندلی کوئی بات بنتی ہے, اور یہ بن گئی. اچھا ایک تجربہ کرتے ہیں ابھی ہم. مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ اسی منظر کو جو آپ نے دیکھا یا اس بچے کو دیکھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس کی آپ نے رائٹ سائڈ پہ کلرفل تصویر بنا لیں اپنے مائنڈ میں. بے شک آنکھیں بند کر لیں یا ود آئیز اوپن. جسٹ کلوز یور آئیز, میک اے پکچر آف چائلڈ, اے کلرفل. رائٹ ہینڈ پہ کلرفل بنا لیں, اور اسی پکچر کو لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لیں. اگر لیفٹ پہ دیکھتے ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے گی, یعنی یہ آپ خود انٹینشنلی کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو رائٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہ کلرفل ہے, اور لیفٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. جب آپ یہ کر چکے ہیں, دین اوپن یور آئیز. اینی باڈی شیئر کریں گے کیا ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ یس اور نو.
کیا آپ کر سکے یا نہیں؟ ہوتا ہے لیکن وہ تصویر دھندلی بنتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ والی وہ پوری طرح بلیک اینڈ وائٹ والی دھندلی بنتی ہے, تو ہے ہی بلیک اینڈ وائٹ, تو اس نے وہ صحیح طرح صحیح ویژولائز, اور کلرفل پرومیننٹ اور بن جاتی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات پروفیسر صاحب یہ ہے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیا آپ کلرفل بنا سکتے ہیں اور اسی کو بلیک اینڈ وائٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ مجھے جواب چاہیے. کیا یو ہیو اے ایبلٹی, آپ اپنی مرضی سے ان میں سے چوز کر کے جو مرضی بنا لیں, کیا از اٹ پاسبل؟ دیٹ از پاسبل. تو یہ آپشن آپ نے یوز, جی کویشچن ہے کوئی؟ نہیں, میں اٹیمپٹ کر رہا تھا مگر بلیک بنانے میں دقت ہو رہی. نہیں, یہاں پہ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر بلیک بنانے میں دقت ہو رہی ہے, کیا آپ بلیک اینڈ وائٹ اور کلرفل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی بنا سکتے ہیں. بلیک کو بنانے میں نیچرلی دقت ہونی چاہیے, بیکاز کلرفل تو اوریجنل تھی نا. ہاں ہاں کریٹنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے. جو پوائنٹ آپ نے دیا دیٹس پاسبل کہ آپ اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ. ہاں, اصل کویشچن یہ ہے کہ کیا اگر اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں ہم اگر برے واقعات کی پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ ڈیم فردر اوے کر دیتے ہیں تو ہمارے ایموشن میں تبدیلی آتی ہے, اور اگر ہم اچھے پلیزنٹ کو قریب کر لیتے ہیں تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہوئی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم تصویروں کو چینج کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا, دوسری بات آ گئی آواز. اب میں آواز آپ کے سامنے بول رہا ہوں, کبھی میری آواز بلند ہے, کبھی آہستہ ہے, کبھی آپ کو لگے کہ ادھر سے آ رہی ہے, اگر میں ادھر ہو گیا تو ادھر سے آ رہی ہے, اگر میں پیچھے چلا گیا تو یہ کم زیادہ ہو رہی ہے. اسی طرح ہر ایونٹ میں, جیسے اس نے کہا کہ جی وہ ٹرک کی آواز شور تھا, لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ شور ہوتے ہوئے اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا. اور عام طور پہ جب برے واقعات میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان آوازوں پہ بھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ آوازیں کس کی ہیں؟ یہ آواز آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے لوگوں بھی ہو سکتی ہے, یعنی سیلف ٹاک بھی ہو سکتی ہے یا دوسرے لوگوں بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں یہ ایسا ہو سکتا ہے. اب وہ آواز کیا آپ کسی ایونٹ کی, جیسے میں انہیں پوچھ رہا تھا کہ آپ بلند سن رہے ہیں یا آہستہ ہے, تو اس نے بلند سنی, اس نے کہا جی آہستہ آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کوئی اور آواز, اس نے کہا جی میں نے نہیں سنی, اس نے توجہ نہیں دی. پھر یہ آواز جو انٹرنل چل رہی ہے یا ایکسٹرنل ہے, یا اس بات یہاں پہ جو ہو رہی ہے آواز کی, یہ ایونٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. جب آپ انفارمیشن لے رہے ہیں, وہ دور ہے یا قریب ہے, لگاتار ہے یا رک رک کر ہے, واضح ہے یا غیر واضح ہے, وہ سمجھ آنے والی ہے یا نہ سمجھ آنے والی آواز. اب یہ نہ سمجھ آنے والی کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے گا, میں کہا کوئی سمجھ آئی؟ ایسی آوازیں بھی بعض ایونٹ, بعض جگہوں پہ, بعض سچویشنز میں ہوتی ہیں, اور لوگ اس آواز کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. ممکن ہے کسی کی بیٹ, جیسے گرج کی آواز, زلزلے کی آواز, گڑ 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 گڑ, اس نے ریکارڈ کر لیا اور اس نے بلند کر لیا. اگر اس کے زلزلے کی آواز بلند ہوگی, وہ شروع میں نے ایک ارتھکویک کا بھی آپ سے ایونٹ شیئر کیا تھا, جو لوگ نہیں ہیں ان کو ویڈیو مل جائے گی تو وہ اس میں دیکھ سکیں گے جو اس دن نہیں تھے. تو گڑ 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 گڑ, اب وہ آواز جو ہے, جب بھی آواز اس نے اپنے مائنڈ میں سننی ہے دوبارہ تو اس کی وہ کیفیت ہو جائے گی. کچھ لوگ آواز سے افیکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ پکچر سے بھی کر جاتے ہیں. سو آگے آ گیا, یہ آواز سریلی ہے یا بے سری, یہ آواز لہجہ نرم ہے یا سخت ہے, اور یہ دائیں ہیں یا بائیں ہیں, آگے یا پیچھے, تو اس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک آواز مجھے پیچھے دور سے آ رہی ہو, وہ میرے ایموشن پر اثرات مرتب نہیں کرے گی. لیکن یہ کن آوازوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ آوازیں جب آپ کسی ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں, یہ ان آوازوں کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی نہیں ہو رہی کہ جو میں بول رہا ہوں. آپ کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ایوری ڈے لائف میں,
یہ دوسرا پورشن ہو گیا جی، یعنی آپ نے جی یہ دائیں بائیں سے کیا فرق ہے؟ دائیں بائیں سے آپ دیکھیے گا، آپ ایک آواز ادھر سے سن رہے ہیں، جب آپ ادھر سے سنیں گے اسی آواز کو اگر آپ ادھر شفٹ کر دیں گے تو آپ کے ایموشن پہ ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ یہ بڑی باریک باتیں ہیں، ابھی اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھنا ہے ہم نے، زبانی کوئی بات نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ویری امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سیم لفظ ہوں، ہر ایکسپیرینس میں سارے کے سارے ضروری نہیں ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، اور ایک لفظ بھی جو ہے نا اسٹیمولس کا کام کر جائے گا، ایک تصویر بھی اسٹیمولس کا کام کر جائے گی، اور اسی ایک تصویر کو چینج کریں گے تو چینج آ جائے گی۔ سو یہاں پہ لکھنے کا مقصد ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کسی کے ہو، ایک کہتا ہے جی مجھے تو آسمان سے آواز آ رہی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اصل مقصد ہے آئیڈیا دینا۔ تیسری آ گئی کنستھیٹک سب موڈیلٹیز، اور اس کا جو احاطہ ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک خاص بات، پہلے تو ہم ان کو نا سب موڈیلٹی کو ٹاک کر لیتے ہیں۔ کسی چیز کو آپ ٹھنڈا یا گرم فیل کریں گے، یا دباؤ کم یا زیادہ، سطح ملائم یا کھردری، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی جگہ سخت یا نرم، اس کے بعد ہلکا یا بھاری، گیلا یا خشک، خوشبو یا بدبو، ذائقہ میٹھا یا کڑوا، اور ترش یا نمکین۔ اب اس کے کافی سارے پہلو بن جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے فار یور انفارمیشن کہ سینسز تو 5 ہیں، تو یہاں پہ 3 کیوں ہو گئی؟ باقی تو 2 کی بات ہے جی باقی 2 تو آپ پہلے بتا چکے۔ نہیں، یہ فزیکل یہاں پہ ٹچ ٹیسٹ اسمیل کو ایک کنستھیٹک میں ڈال دیا۔ آپ یہ کائنیسٹکس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہاں، اب کنستھیٹک کی بات کر رہا ہوں، اس میں 2 سینسز اور ڈال گئیں، یعنی ٹیسٹ اور سمیل۔ ٹچ ٹیسٹ سمیل جو ہے سارا محسوس کرنے کے متعلق کیا ہے، اس لیے NLP میں ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہم جب بھی سب موڈیلٹی کی بات کریں گے، وہ آڈیٹری کی، ویژول کی کریں گے، آڈیٹری کی کریں گے، اور کنستھیٹک کریں گے، یہ 3 ہی باتیں چلتی رہیں گی۔ تو یہاں پہ میں اس کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان 2 کو ہم نے ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، NLP والوں نے ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اور فزیکلی کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، فزیکلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، ایڈ ہے، لیکن جو سب موڈیلٹیز کہیں گے تو پھر کنستھیٹک کہیں گے، اور جب کنستھیٹک کہیں گے تو اس میں یہ تینوں پورشن ہوں گے۔ میرا یہ پوائنٹ ہے۔ اب ریشو آف موڈیلٹیز کہ کس ریشو میں استعمال ہو رہی ہیں، یہ جو دیکھنے والی ہے 83%، اور بعض جگہوں پہ آپ کو 75% میں ملے گی، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف ریسرچ ہوئی ہیں۔ 75 یا 83% قریب قریب ہیں، اور جو سننے والی ہے یہ 11%، اور یہ جو سمیل ہے یہ 3.5%، ٹچ 1.5%، اور ٹیسٹ 1%۔ اور یہ ان لوگوں کی ریسرچ ہے، ممکن ہے آپ کو ڈفرینٹ دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کہ آپ دیکھنے والے زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب اب آئیے گا وہ آپ کا سوال کہ بغیر سلائیڈوں کے اور سلائیڈوں کے کرنے کا، اگر یہ چیزیں میں سلائیڈوں سے وضاحت نہ کروں تو کیا امپیکٹ یہی رہے گا جو مل رہا ہے آپ کو؟ کیا رائے ہے؟ چینج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو ہر چیز کی پکچر کلیئر ہو رہی ہے، کیوں؟ جب آپ کے سامنے پکچر بنتی ہے تو آپ کے نروس سسٹم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔